ये तो कह सकते हैं ना। तो इमाम ने तो हमें ये तो नहीं कहता है कि भाई आप बिल्कुल मुझसे ही मांगो, मैं ही मुश्किल कुशा हूँ, ये तो हम नहीं कहते हैं। मैं जो सवाल कर रही हूँ आपसे वो ये कर रही हूँ कि अगर आप अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा नहीं मानते तो अपने इमाम को क्यों पुकारते हैं? मेरा सवाल ये है आपसे। इमाम को तो हम ये वो तो हमारा इमाम है ना, जिस तरह बाहर के या दीगर लोग उसके बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, तो उनका भी अपना एक बुजुर्ग होता है, इमाम होता है, जिनको वो अच्छा रास्ते दिखाता है, फलाह की तरह उनको ले जाता है, तो हम उसके पीछे है ना। बसरी भाई मैं सवाल तो उर्दू हम में सही कर रही रास्ते हूँ। दिखा रहे हैं ना। बसरी भाई मैं सवाल इसका उर्दू मतलब में, ये थोड़ी होता है कि वो मुश्किल कुशा हो। सवाल सुन लीजिए बसरी भाई, मैं सवाल उर्दू में कर रही हूँ, आप मुझे उर्दू में ही जवाब दीजिए कि आप अपने इमाम को जब मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं मानते तो फिर आप उनसे दुआ क्यों मांगते? मेरा सवाल तो इतना सही है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। दुआ तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, ठीक, तो ये जो दुआ आप तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो इस्माइली दुआ में इमाम को क्यों पुकारते हैं? वही हो गया ना, जिस तरह हम लोग किसी बुजुर्ग के तोफेल या उसके बुजुर्ग होता है, उसके वास्ते वो भी हमारा एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग है, मैं हम वो उसके आप तोफेल लोग मांगते उसको हैं। बुजुर्ग माने, इमाम माने, मुझे उससे मसला नहीं है। मेरा सवाल समझिए कि जब मुश्किल कुशा हाजत रवा आपने खुद कहा कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, तो फिर आप अपने इमाम से डायरेक्ट कोई क्यों नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट इमाम को क्यों पुकारते हैं? आप अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते भाई? तो भाई बहन देखे ना, अल्लाह ताला तो हमारा एक अल्लाह है, और कोई अल्लाह है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है, ठीक है, एक ही अल्लाह है, कुरान है, दूसरा कुरान हो नहीं सकता है। जो भी दूसरा कुरान कहेगा तो वो तो काफिर ही हो जाएगा। मैं सवाल क्या कर रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? आप कह रहा हूँ ना, अल्लाह ताला को हम मुश्किल कुशा नहीं मानते हैं, और उसको हम खान को आका खान को मुश्किल कुशा तो नहीं हमारा इमाम मानते। है। अगर आप मुश्किल कुशा हाजिर इमाम को नहीं मानते तो फिर आगा खान से छांटा क्यों करवाते हैं, अपने गुनाह क्यों बख्शवाते हैं? नहीं, यहाँ पर सिर्फ गुनाह के बख्शवाने का वो नहीं है ना, बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। तो आपने कहा है कि भाई एक मुश्किल कुशा है, तो यहाँ आगे बहुत सारे मस्जिदें ऐसे भी है, वहाँ पर जो है ना, ये जो आगे जिनकी बुजुर्गों की ज़ियारत है वो तो भी मांगते हैं, तो मैंने तो आपसे वो तो यही उनसे कहा। मदद मांगते हैं। देखिए, आप अगर उनकी मिसालें दे रहे हैं जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं या कब्रों पे जाते हैं, तो हमने तो कभी उनको भी सही नहीं कहा। हम तो उनको भी ये कहते हैं कि ये कब्र की इबादत करते हैं, कब्र वालों की पूजा करते हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने इमाम को जब हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं मानते और आपके इमाम जो है वो आपकी दुआ नहीं सुन सकते, तो फिर आप उनसे दुआ क्यों करते हैं? आप उनको डायरेक्ट क्यों पुकारते हैं अपनी इस्माइली दुआ में? नहीं ना, देखे ना नीना बहन, तो बात ये है कि हम तो उसको मुश्किल कुशा तो नहीं मानते हैं, ठीक है, अगरचे वो हमारा बुजुर्ग है, हमारा इमाम है, ठीक है, तो हम उसको उस तरह से देखते हैं। बाकी ये है कि दूसरे फिरके के लोग है या दूसरे उसके लोग है, वो भी तो मानते हैं, लेकिन वो लोग सही है और सिर्फ उसमें गलत है, ये मुझे मैंने समझ कब नहीं आ कहा? रहा है। नहीं मेरे भाई, बसरी भाई, आप मुझे कोई एक प्रोग्राम बता दें जहां पे मैंने ये कहा हो कि जी अगर कोई इस्माइलियों के अलावा कोई और मजहब जो है या कोई और मसलक है वो जो है ना अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता तो वो सही है। मैं तो उसको कभी कहा ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ सुनता हूँ, मैं तुम्हारी शहरक से करीब हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला उसे कतन बख्शेगा नहीं जो उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता है। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे अल्लाह सुब्हान ताला माफ कर देते हैं, और अल्लाह के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा है। ये सूरह निसा आयत नंबर 116 है। अब अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि तुम किसी के साथ मुझे शरीक नहीं कर सकते, चाहे दुआ में, चाहे सिफात में, चाहे उसकी क्वालिटीज में।
اب آپ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں جماعت خانے اپنے یاسین کے جماعت خانے میں اور میں امام کو پکارتا ہوں اور امام سن لیتا ہے. کیا آپ کی پکار آغا خان سنتا ہے؟ نہیں، ہمارا پکار تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا ہے. تو جب آپ کی پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا تو پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے یا نور مولانا شاہ کریم حسینی حاضر امام کل جماعت کے گناہ معاف فرما، کل جماعت کے برکت عطا فرما، کل جماعت کے آسانی عطا فرما. پھر ایسا کیوں بولتے ہیں جب وہ سن نہیں سکتا؟ تو یعنی آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. نہیں، آپ نے اس ٹاپک کے اوپر صرف شرک کے اوپر وہ کیا ہے نا، تو یہ جو میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ جو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں جو پاکستان کے اس میں دیکھو تو ہمیں تو کوئی کافر قرار نہیں دیا ہے. میں آپ کو ایک کتاب ابھی آپ کے واٹس ایپ پہ سینڈ کرتی ہوں، سن تو لیں. بڑے بڑے مفتی بصری بھائی جو بھی ہم لوگ ہیں تو کبھی اس نے نہیں کہا ہے. سن لیجئے، ابھی اپنا واٹس ایپ کھولیے، اپنا واٹس ایپ کھولیے. ایک منٹ بات تو سن لو بھائی، اپنا واٹس ایپ کھولو. میں آپ کو 300 علماء کرام آل اوور دا پاکستان انکلوڈنگ شیعہ، بریلوی، دیوبندی، جس کا نام لو، آپ کو ہر علاقے کے 300 فتوے نکلے ہیں آپ کے لیے، جہاں پر صرف مشرک نہیں، زندیق، مرتد، کذاب، منافق یہ تک بھی کہا گیا ہے. میں ابھی آپ کو سینڈ کر رہی ہوں، ذرا اس کو پڑھو. 300 فتوے ہیں اور تینوں پر مہرے لگی ہوئی باقاعدہ اداروں کے ساتھ. جی بولیے. 300 فتوے لگنے تک آپ لوگ کہاں تھے بھائی؟ ہمارے جو اس میں جو فرمبے ہوتے ہیں، ہمارے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر تو ہمارا مذہب اسلام میں ہے. تو آپ لوگ وہاں پہ آغا خانی نہیں لکھتے نا؟ آپ کے پاس اتنا پروف ہے. بصری بھائی کہا کہ لے جا کر آپ پارلیمنٹ میں جا کر پاکستان کے آئین میں جا کر آپ ہمیں کافر قرار دے دیجیے. ٹھیک ہے، ابھی بتاتی ہوں، اس کا جواب دے دیتی ہوں. آپ کے پاس ابھی آپ کا شناختی کارڈ موجود ہے نا؟ اس کو ذرا کھولو اور اس پر دیکھو کہ آپ نے خود کیا لکھوایا ہے، اپنا نام، اپنا مذہب کیا لکھوایا ہے. آپ نے اپنا مذہب اسلام لکھوایا ہے، آپ نے اپنا مذہب آغا خانی نہیں لکھوایا. جس دن آپ اپنا مذہب آغا خانی لکھواؤ گے نا، اس دن آپ کو کوئی نہیں گھسنے دے گا. سعودی عرب میں آپ لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں، وہاں پہ آپ کو سعودیہ والے گھسنے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے لیے پورے علماء کرام پوری دنیا کے، آپ کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، شیعہ بھی آپ کو شیعہ نہیں مانتے. علامہ حسین نجفی ڈھکو صاحب نے اتنا بڑا فتویٰ دیا ہے. بولیے. بہن بات سن لیجیے گا کہ یہ جو بھی ہے، چاہے وہ میرا خیال ہے وہ دیوبندی ہو یا شیعہ ہو یا وہ بریلوی ہو، جو بھی ہو، ان سب نے تو اسلام لکھوایا ہے. کوئی کسی نے دیوبندی یا بریلوی مذہب نہیں لکھوایا. بالکل، کیونکہ وہ اسلام کی شاخیں ہیں. آپ آغا خانی اسلام کی شاخ نہیں ہو میرے بھائی. قادیانی میں بھی تو آپ نے اس میں اسلام لکھوایا تھا نا، ان کو تو کافر قرار دے دیا ہے. ان کا دے دینا چاہیے تھا. جب آپ سن لیجئے، جب قادیانیوں کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے علل اعلان اپنا جو عقیدہ تھا نا، وہ پارلیمنٹ میں سنا دیا تھا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیان کو، نالت اللہ کو جو لانتی تھا، اس کو ہم رسول مانتے ہیں. تو وہ اسی وقت ہی کافر قرار دیے. اب جب آپ کی جماعت کے سربراہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں. اب سب کو پتہ ہے فقہ جعفریہ جو ہے وہ شیعہ مسلک ہے، اور شیعہ مسلک کو ہم کافر نہیں کہتے، کیونکہ وہ نماز کے منکر نہیں، وہ حج کے منکر نہیں، وہ روزے کے منکر نہیں، وہ تمام چیزیں کرتے ہیں. اب یہ ان کو جو پارلیمنٹ میں آپ کے جو آدمی گئے تھے، ایک سیکنڈ میرے بھائی جواب مکمل ہونے دو نا. روزے کو مانتے ہیں، ہم بھی تو زکوٰۃ حج کو مانتے ہیں. ایسے تو روزے اور حج اور زکوٰۃ یہ نہیں دینے والے تو دوسرے مذہب میں بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جو شیعہ بھی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، آپ اسلام کے سارے ارکان کو مانتے ہیں؟ جی، میں اسلام کے سارے ارکان کو مانتا ہوں. مجھے اسلام کے ارکان کے نام بتائیے ذرا. اسلام کا تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد ہے. بھائی اسلام کے ارکان کتنے؟ آپ نے کم سنا ہے. اسلام کے ارکان بتائیے. 5 ہے نا. بتائیے، شروع سے بتائیے. نماز پہلا نہیں ہے میرے بھائی، نماز پہلا ارکان نہیں ہے، پہلا رکن نہیں ہے.
मैं आपको कह रहा हूँ ना, रुक अरकान में है ना, वो पहले की बात छोड़ दो। मेरे भाई इस्लाम नमाज, के रोजा, अरकान, ज़कात, हज और जिहाद मेरे 5 भाई अरकान है नमाज इस्लाम के। का जो बुनियादी रुकन जिसके बिना आप इस्लाम के किले में दाखिल नहीं हो सकते, वो सुना दो ना आप मुझे। वो क्यों नहीं सुना रहे? कलमा, कलमा तो है ना। कलमा ही तो रुकन है। जब आप कलमे पर ही आपका वहां पर ईमान लटक गया, आप अपना कलमा, आप अपना इस्माइली कलमा सुना दीजिए मुझे। नहीं तो कलमा तो हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये आपका कलमा है ही नहीं। आपका कलमा तो आपकी इस्माइली दुआ में लिखा हुआ है। नहीं, ये तो आप कह रही हो ना कि हमारा मैं अभी आपको जो मैं जो स्क्रीन कलमा पे है, दिखा दूंगी ला अभी इलाहा आपका इल्लल्लाह कलमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो हमारा कलमा है। मैं अभी आपका कलमा इसी तरह स्क्रीन पे, शिया लोगों का तो कलमा आपने नहीं देखा है, वो काफिर क्यों नहीं है? अच्छा मैं अभी शिया आपको, लोगों तो इशारा ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह कहते हैं, वो वैसे वलीउल्लाह तो वो है ना। मेरे भाई आप इसको बात सुन लो ना, शिया नहीं, वलीउल्लाह उसमें तो कहते, उन्होंने सुन तो लो। तुम्हारे अंदर नहीं, उसमें सबर बहुत नहीं है, सारे तुम्हारे अंदर नहीं, सबर मेरी नहीं है। बात सुनो, वो जो बरेलवी है वो भी तो, बरेलवी को भी तो आप लोग नहीं मानते हो। अरे तुम वो भी तो कलमा बात पढ़ता है, सुनो वो तो भी तो जवाब नहीं आएगा मानते ना। हो। उसमें भी कलमे के अंदर क्या किया बरेलवी ने? क्या कलमे में क्या किया? चलो बताओ। भाई आप लोग तो बरेलवी क्या है, मुसलमान है या काफिर है? मैंने जब आपसे रुकन की बात की तो आप कलमा शहादत पे नहीं आ रहे थे। आप कलमा शहादत पे आ गए तो आप अपना तो कलमा तो नहीं, फिर आगे चला गया ना, कलमे पे चला गया। तो मैं भी इसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो चलो आप एक मिनट के अपना, लिए, वो बरेलवी जो हजरत है वो क्या है, काफिर है या मुसलमान है? अभी आप अपना कलमा सुना दीजिए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि शिया बरेलवी देवबंदी इनका कलमा क्या है। पहले आप अपना कलमा सुना दीजिए। ठीक हो गया, मेरा कलमा गलत है, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं, के लिए आपकी जो कह रही हो उसके आपको मुताबिक पढ़ना वो ठीक पड़ेगा। नहीं है, मैं मान लिया। लेकिन जो आप कह बसारत रही भाई, थी अभी आपको अपना कलमा बसरी, बसरी भाई, आपको अपना कलमा पढ़ना पड़ेगा, वरना बात आगे नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आप अपना कलमा पढ़ते हुए भी शर्माएंगे तो लोग आपकी बात पर कैसे यकीन करेंगे? आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपना कलमा पढ़ने पे? मुझे ये बताओ। नहीं अलीना, मैं बहुत ठंडे दिमाग से मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मेरा कलमा गलत हो गया, 1 मिनट के लिए मैं गलत, सही, ठीक गलत ठीक हो गया। आप कहाँ गलत है? अच्छा ये बताना कहाँ गलत है? आपका कलमा गलत कहाँ पर है, मुझे ये बताइए। तो आपने कहा कि आपका कलमा गलत है, आपका कलमा ही ठीक नहीं है। आप पढ़ ही नहीं रहे ना कलमा। मुझे क्या, 1 मिनट के लिए शायद मेरा आपसे ये सवाल नहीं करना कर चाहता सकती, हूँ। नहीं कर सकती, जब कल नहीं कर सकती, आप एक बुनियाद नहीं कर सकती। इस्लाम के अरकान की बात आई तो इस्लाम के अरकान में सबसे पहले जो आपने कहा कि कलमा है, चलो ठीक है, मेरा कलमा ठीक नहीं है, तो आप मुझे ये बता दीजिए या मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि ये जो बरेलवी है या शिया है वो अपने कलमे के साथ वो ठीक करते हैं, वो ठीक पढ़ते हैं? जब तक आप अपना कलमा पढ़ेंगे नहीं तो मैं उनके कलमे और आपके कलमे को दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर कैसे करूंगी? मुझे उनका कलमा तो पता है, अब आपका कलमा मेरे सामने खुला हुआ है। अब मुझे बताइए कि वो शिया जो है वो अलीउन वलीउल्लाह, कलमा भी आपके पास है? नहीं देखे ना, मेरे कलमा भी आपको पता है, उनका भी पता है। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब आ गया है तो मेरा कलमा ठीक नहीं है। आपने कहा कि आपका कलमा ही ठीक नहीं है, आप अपने कलमे के अंदर कोई दूसरा कलमा मिलाते हो, ठीक है, मैंने आपको नहीं 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 नहीं, दूसरा कलमा नहीं मिलाते हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दूसरा कलमा नहीं मिलाते हो। मेरा ये सब, मेरी ये बात ही नहीं है कि कलमा मिलाते हो। शिया भी अपना कलमा मिलाते हैं, अली उन वलीउल्लाह डालते हैं, लेकिन अली तो वली थे ना, इस पे तो किसी का एतराज नहीं। लेकिन आप डालते हो अली उल्लाह, एक सुन लो, आप लिखते हो अली उल्लाह मौलाना शाह करीम अल हुसैनी अल इमामुल हाजिरुल मौजूद। मुझे इससे एतराज है भाई, क्योंकि अलीउल्लाह बोल दिया, फिर उसमें मौला शाह करीम अल हुसैनी अल इमाम हाजिर और मौजूद भी डाल दिया। अब मुझे बताओ ये शिर्क और कुफर नहीं है? पहले अली अल्लाह बोल दिया, फिर इमाम को हाजिर और मौजूद बोल दिया। शिरक तो बरेलवी भी करते हैं आपके उसके मुताबिक, शिरक तो अच्छा भी करते हैं आपके उसके मुताबिक, लेकिन अभी तक आप लोगों ने शिया और बरेलवी हो गया, दूसरा हो गया, उनको तो आपने कुछ नहीं कहा है। अच्छा वो लोग शिरक नहीं करते, अच्छा वो तो अपने कलमे के अंदर अली वलीउल्लाह तो मानते हैं। तो हमें तो एक अली कौन था? अच्छा बसरी भाई, अब आपकी जो हालत हो रही है ना, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगी। अब आप एक फॉर एग्जाम्पल एक थाना है, उस थाने में
ایک ایک چور بیٹھا ہے، ایک قاتل بیٹھا ہے، ایک جو ہے وہ جواری بیٹھا ہے، ایک شرابی بیٹھا ہے، ایک زانی بیٹھا ہے. اب میں قاتل سے پوچھ رہی ہوں کہ بھائی تم نے قتل کیوں کیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو قتل کیا، لیکن یہ تم نے جو برابر میں زانی ہے نا جس نے کسی کا ریپ کیا، اس کو کیوں نہیں تم پکڑ رہی ہو؟ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو تم اپنا ایکسیپٹ کرو کہ تم غلط ہو یا نہیں ہو. ابھی تو آپ کے کلمے پہ بات چل رہی، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، بھائی میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میرا کوئی مسلک، بات سن لیجئے، میں کسی مسلک کو، سیکٹ کو نہیں مانتی. سن لیجئے گا، روکنا نہیں میری بات کو. ابھی آپ ایک بات کر رہے ہیں ایک ایسی لڑکی سے جو آپ کے مذہب سے نکلی ہے اور اس نے قرآن اور حدیث پڑھا ہے. میں نے پورا قرآن اور حدیث تلاش مارا، مجھے علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام الحاضر الموجود کہیں نہیں ملا. اور امام کو، آقا خان کو حاضر اور موجود کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اب آپ کے کلمے میں شرک ہے، مجھے بتاؤ آپ شرک کیوں کرتے ہو؟ اور جواب یہ مت دینا کہ وہ بھی تو شرک کرتا ہے، یعنی کہ میں نے تو قتل کیا لیکن فلاں بھی تو زنا کرتا ہے. تو یہ بچوں والی باتیں مت کرو بصری بھائی میرے ساتھ. علینا بھائی بہن، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں والی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا. آپ نے تو کہا کہ ارکان اسلام میں سب سے پہلا کلمہ ہے، کہا نا آپ نے؟ جی. تو آپ نے کہا ہے کہ کلمہ ہے، میں نے کہا بھائی کلمہ ہے ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا آپ کے کلمہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اپنے کلمے کے ساتھ کوئی علی اور یہ جو حضیر امام کو اس طرح کلمے میں ملا کر بات کرتے ہو. تو میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، چلو یہ ہمارا کلمہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے، میں مان لیا، لیکن آپ اس تناظر سے ہمارے کلمے کے اوپر ہم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ شرک کرتے ہو، خان سے مانتے ہو، آپ کے کلمے کے اندر یہ ہے وہ ہے، آپ نے کہا نا. کافی دیر سے میں کہہ رہی سوال کر رہا ہوں کہ چلو ہم لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، ہم کافر ایک منٹ کے لیے مشرک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہاں دوسرے کئی مذہب ہے وہ لوگ بھی تو مانتے ہیں نا اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی شریک بھی نہیں ہے، نہ علی شریک ہے نہ کوئی اور شریک ہے. وہ تو کلمے میں وہ علی اور ولی پڑھتے ہیں، اگر وہ لوگ پڑھتے ہیں تو وہ بھی شرک ہو گیا نا، وہ بھی تو ارکان اسلام سے تو ہٹ گیا نا. بصری بھائی تھوڑا سا اگر کامن سینس یوز کر لو گے نا تمہیں اتنی مشکل نہیں ہوگی. ابھی آپ نے سٹارٹنگ میں بولا کہ چلو میں مانتا ہوں ہمارا کلمہ غلط ہے، چلو میں مانتا ہوں کہ ہم شرک کرتے ہیں. تو جب بھائی تم خود ہی مان رہے ہو کہ تم شرک کرتے ہو تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملانے کی کہ تمہارے حساب سے جو شرک کرتے ہیں؟ تم مجھے یہ بولو کہ علینا میں کیسے اللہ کا نیک فرما بردار بندہ بن سکتا ہوں؟ اگر میرے کلمے میں غلطی ہے تو میری دیکھو بحث نہیں کرنے آؤ، ہم یہاں پہ بحث نہیں کرنے آئے بصری بھائی. ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ میرا بھائی بصری یا علینا یا میرا بھائی امین کوئی بھی دوزخ کی طرف جائے. ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں. میں چاہتی ہوں بصری بھائی کو میں یہ کلمہ بتاؤں کہ بصری بھائی آپ جماعت خانے میں 3 وقت کی دعا پڑھتے ہو، اس 3 وقت کی دعا میں آپ کے کلمے یہ ہوتے ہیں کہ علی امیر المومنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام حاضر الموجود. تو میرے بھائی بصری یہ شرک ہے، اور اب تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ علینا یہ شرک ہے تو بتاؤ کیسے شرک ہے، تو میں پھر آپ کو آگے بات کروں. آپ بولو نہیں علینا یہ شرک نہیں ہے، میرا یہ ایمان نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو قرآن کی بات کروں. آپ بار بار لے کے جا رہے ہو دوسرے لوگوں کی بات پر. دوسرے لوگوں نے آپ کی قبر میں تھوڑی آنا ہے یا میری قبر میں تھوڑی آنا ہے بصری بھائی. آپ کی قبر میں اب بات سنو، اب ایک مثال دیتی ہوں ایک مثال دیتی ہوں. آپ میں ابھی آپ اور میں دونوں اپنی اپنی قبروں میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، علینا کلمہ کون سا پڑھتی ہو؟ میں کہوں گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ چلا جائے گا. آپ مجھے بتاؤ آپ کے پاس جب آئے گا تو آپ پڑھو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسینی الامام حاضر الموجود. اب جب آپ یہ پڑھو گے تو آپ سے فرشتہ پوچھے گا کیا یہ کلمہ تمہیں تیرے نبی نے سکھایا؟ تو آپ کہو گے نہیں میرے امام نے سکھایا. تو فرشتہ آپ سے پوچھے گا تو نے نبی کا کلمہ کیوں چھوڑ دیا بصری؟ تو آپ کیا جواب دو گے اس کو کہ مجھے بریلوی کا کلمہ، میں نے بریلوی کے کلمے سے سیکھا، میں نے شیعہ کے کلمے سے سیکھا، میں نے دیوبندی کے کلمے سے سیکھا.
نہیں میرے بھائی، تمہیں جواب دینا ہے کہ میں نے اپنے نبی سے سیکھا، تو نبی نے جو کلمہ سکھایا وہ تو اتنا صحیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل تو پھر تم بار بار یہ کیوں جواب دے رہے ہو کہ بریلوی ایسا کرتا ہے، شیعہ ایسا کرتا ہے، دیوبندی؟ قبر میں ہم ایسی فضول کے جواب نہیں دے سکتے میرے بھائی، قبر میں ہم نے وہ جواب دینا ہے کہ جو ہمیں وہ پوچھے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ایسا کرتا ہے۔ کال آپ نے میوٹ کر دی ہے، ان میوٹ کرو تاکہ آپ مجھ سے بات کرو۔ بصری بھائی آپ کا کال میوٹ ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفرہ واتوب الیہ۔ بس بصری بھائی مائک ان میوٹ کر دو بھائی، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ بصری بھائی چلے گئے کیا؟ میوٹ کر کے بیٹھ کے بھائی ان میوٹ کرو۔ دوسرے لوگوں کی مثالیں دیکھیں، ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا میں تو چھڑا لیں گے، آخرت میں کیا کریں گے؟ ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے یا اللہ ہم کو شیطان نے ایسا بولا تھا کرنے کے لیے۔ شیطان بھی اتنا حرام خور ہے، وہ آ کے بولے گا کہ میں تو تیرے کان میں خالی وہ کرتا تھا، سنگن کرتا تھا، وسپر کرتا تو خود ہی تھا، وہ بھی جہاں ہاتھ چھڑا دے گا۔ آپ بولو گے وہ میری فلاں کے جیسے ایسا ہوا، میں فلاں رشتہ دار کی ایسا ہوا، میرے امام کی ایسا ہوگا، تو وہ کہیں گے ہم نے تجھے کرنے تیرے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی کروائے تھے، تو خود کرتا تھا۔ 3 وقت کی تو نماز، 5 وقت کی نماز چھوڑ کے تم 3 وقت کی جماعت خانے میں آ کے دعا تو خود پڑھتا تھا، میں نے تیرے منہ میں الفاظ تھوڑی ڈالے تھے۔ میوٹ ہو گئی تھا آپ کی کال، آپ سن رہے تو اچھی بات ہے، میں بھی 4 باتیں کر کے انشاءاللہ چلی جاؤں گی۔ میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب روز اسماعیلی ایک پیج ہے، اس پر جت کی بھی ڈیتھس ہو جاتی ہیں نا، ان کے آتے ہیں اشتہار کہ آج فلاں انتقال کر گیا، آج فلاں انتقال کر گیا، اور وہ روز میرے سامنے سے گزرتا ہے، اور جب وہ گزرتا ہے نا میرے سامنے سے، تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ نہ میں اس کے لیے دعا کر سکتی ہوں، نہ میں اس کو بچا سکی، اور یہ کس حالت میں گیا۔ اور ہر دن 10 لوگ، 50 لوگ اسماعیلی مذہب میں سے، مرتا تو ہر مذہب میں سے ہی ہے، لیکن اسماعیلی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور اسی کنڈیشن میں جا رہے ہیں، اور یہی کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو اپنے امام کو حاضر اور موجود کہہ رہے ہوں، کیا وہ آخرت میں اللہ کی پوچھ گچھ سے آزاد ہو جائیں گے؟ سوال میرا اتنا ہے۔ جی احمد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، ذرا اونچا بولیے گا، آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام، ابھی آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ زبردست جواب آپ نے دیا، اور ان لوگوں کے پاس اور راستہ نہیں ہے بھاگنے کے لیے، وہ بھاگ جاتے ہیں جب اس کی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہوں۔ اور یہ مرزائی بھی ایسا ہے کہ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی کل میں گڑے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس اور راستہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ آدمی بھاگ گیا۔ جب ان کو اپنے اس کی کتابیں دکھاتے ہو حوالے، تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے زبردست جواب دیا، اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ جزاک اللہ بھائی۔ دیکھیں ہمارا کام نہ اس بھائی کو بھگانا تھا، نہ اس بھائی کو یہ ثابت کرنا تھا کہ میرے پاس اچھی دلیل ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھائی ایسے چلا گیا، اگر کاش کہ اس کو میری بات سمجھ آ جائے تو ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے، ورنہ صرف ڈیبیٹ جیتنا یا یہ بحث جیتنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، اس پہ تو بلکہ الٹے جوتے پڑ جانے ہیں آخرت میں۔ صرف اور صرف یہ کرنا ہے زبردست ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف ہماری محنت قبول کر لے۔ اتنا سوچئے کہ جن کے ماں باپ اسماعیلی ہو کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ایک اولاد کے لیے سب سے بڑا غم کا مقام تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کر سکے۔ سب سے بڑا لاس اس دنیا کا کہ وہ اگر ایمان لے آتا ہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اسی حالت میں چلے گئے، تو وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کر سکتا اللہ سے کہ اللہ ان کو بخش دے۔ تو اللہ اس غم سے سب کو بچائے، اور ہماری کوشش یہی ہے۔ اسماعیلی آقا خانیوں میں سے کوئی اگر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، نہ ہم ڈیبیٹ کریں گے نہ ڈسکشن کریں گے، آپ کے ثبوت، آپ کی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔
अच्छा, एन के हमारे पास है। एन के अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलो, क्या कहना चाहते हो बेटा, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम, अभी डिबेट खत्म हो गई है तो फिर बंद कर दूंगी। जी ठीक है, इस्माइली आगा खानी कोई हमसे बात करना चाहता है तो वो लाइव स्ट्रीम पर क्लिक करके आके हमसे बात कर सकता है। इंशाल्लाह उनके सवालात या हमारे सवालात बड़े अच्छे तरीके से हम एक अच्छे माहौल में बात रख सकते हैं, बजाय किसी बदतमीजी किए हुए। इंशाल्लाह हम इसी तरह बात करेंगे। नोनी ने हमें मैसेज किया है, हमारी बहन है, जिनके पास जवाब ना हो उस और जिसके दिल में ईमान ना हो और शिर्क भरा हुआ हो, वो ऐसे भाग जाते हैं। भगाना मकसद नहीं था, जब वो ऐसे चले जाते हैं ना, मुझे बहुत अफसोस होता है, काश कि वो अपनी बात कंक्लूड करके जाते हैं। जी अहमद भाई। जी बात यह है कि ये बात आपकी सही है कि भगाना मकसद नहीं है, लेकिन और लोग भी इस वीडियो को देख लेगा और उसको पता चलेगा जो इस्माइली है कि ये तो हमारे लोग तो उसको जवाब नहीं दे सकते, तो वो इनके बारे में सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई, ये जो बरह रास्त डिस्कशंस होती है ना, जिसको लोग आम जबान में डिबेट कहते हैं, ये डिबेट वर्ड असल में सही नहीं है। ये जो हम आमने सामने एक दूसरे से बात करते हैं ना, इससे ये होता है कि जो 4-8 लोग और सुन रहे होते हैं ना, वो एक नतीजा निकाल सकते हैं उसी वक्त ही कि भाई किसकी बात कुरान और हदीस से है, किसकी बात में दलील है। फिर वो सोचते हैं, फिर वो और तहकीक करते हैं, और फिर इंशाल्लाह वो जब तहकीक करने के उसमें हमारे कहते हैं उस मोड में, उस प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, तो वो कुरान तक पहुंच ही जाते हैं। और जिसने एक दफ़ा कुरान खोल दिया ना, वो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला उसको हिदायत दे देंगे, क्योंकि उसने कुरान खुद खोला है और वही कामयाबी है। रहीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बहन, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये कोई नई बात नहीं है जो हुआ है आज, ये अक्सर और बेशतर आपको भी पता होता रहता है। आते हैं लोग और इसी तरीके से जब जवाब नहीं होता तो या तो 4 बातें सुना देते हैं या तो फिर कोई ना कोई ऐसी बात करके निकल जाते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि कुरान से जब दूरी होती है ना, तो फिर इस टाइप की चीज़ें भी आती हैं। ज़ाहिर है जो हिदायत की किताब है उसी से आप दूर रहेंगे तो आपको हिदायत कहाँ से मिलेगी। ये सोचने का मकाम है थोड़ा इनके लिए भी कि इनको बस जमात खान ने इनकी आरईसी के अंदर जो है बस शुरू में थोड़ा सा कुरान पढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर कुरान का कोई मतलब नाम ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है कहीं पर, फिर दुआ वगैरह और गिनान और ये चीज़ें चलती हैं। तो भाई कुरान को भी लेकर चलो ना साथ, क्यों नहीं लेके चलते। तो इन तमाम इस्माइली भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें थोड़ा सा वक्त निकाल के, भले नहीं आता पढ़ना मीनिंग के साथ पढ़ें, अपनी दुआ को कंपेयर करें उसके साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, दुआ में क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, आपको खुद अंदाज़ा होगा। फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग जो आपको बातें कहते हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहते, हम वही कहते हैं जो कुरान में लिखा है, जो हदीसों में लिखा है, जो अल्लाह का हुक्म है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हम वही आप लोगों के आगे रखते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहाँ पे हमारे यहाँ ये कलमे का टॉपिक निकल ही गया है, और मैं इंशाल्लाह रहीम भाई से कहूँगी कि इसको जो है वो टाइटल ही कलमे का कहें, ताकि इस्माइली कलिमा जो है वो उनका कोर है, उनका मेन बिलीफ है। तो मैं ज़रा ये आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि इन्होंने अरबिक के तर्जुमे में भी इस किताब के अंदर चेंजिंग है, और जो इस्माइली आगा खानी दिन में 3 दफ़ा ये कलिमा पढ़ते हैं, जो मैंने अभी 3-4 दफ़ा अल्लाह सुब्हान तआला मुझे माफ़ फरमाए, ये एक शिरकिया कलमा है और ये अरबिक में लिखा है। अब मैं इसका तर्जुमा बताती हूँ आपको, जो इन्होंने अपनी किताब में अपने भोली भाली इस्माइली अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए डाला है। वो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अमीरुल मोमिनीन अली अल्लाह की जानिब से हैं। अब यहाँ पे जो अली अल्लाह का जो जुमला इन्होंने लगाया है ऊपर, ये जरा नोट कीजिएगा, अली अल्लाह, अलीउल्लाह। अब अलीउल्लाह को अगर आप इसको, कोई इस्माइली आगा खानी अरबिक वैसे नहीं जानता, अगर आप उनके पास जाइए जिनको अरबिक आती है, या फिर आप अरबिक ग्रामर की लुगत में जाइए, वहां पे अगर अलीउल्लाह को अली अल्लाह की जानिब से चेंज करना हुआ तर्जुमा, तो अली उल्लाह नहीं बनेगा, अली मिनल्लाह बनेगा। अली मिनल्लाह लगाएंगे तब जाके बनेगा अली अल्लाह की जानिब से है।
جبکہ ہم نے اوپر عربک میں دیکھا کہ یہاں پہ من کا کوئی ذکر نہیں ہے، علی اللہ ہے ڈائریکٹ، یہاں پہ من لگے گا تو جانب ہوگا. اس کے بعد اگر آپ آگے اس میں پڑھیں، لکھا ہے علی اللہ اللہ کی جانب سے ہیں، ہمارے مولا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اور موجود امام ہے، حاضر اور موجود امام ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ حاضر اور موجود کا جو لفظ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حی القیوم ہیں، یعنی وہ ہمیشہ رہیں گے، حاضر الموجود ہیں، وہ ہماری پکار ہر جگہ سنتے ہیں. اب اس کلمے میں علی اللہ کے بعد اپنے امام کا یہ چیز ڈالنا کہ ابھی امام حاضر بھی ہے موجود بھی ہے، تو اس کا یہ سب سے بڑا شرک ہے. اسماعیلی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی اسماعیلی دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، ورنہ پھر یہ اسی طرح شرک چلتا رہے گا اور بہت غلط ہو جائے گا. اللہ کا علی، اللہ کا علی بھی اگر آپ بولتے ہیں نا تو کوئی سینس نہیں بن رہا. ریئل اسٹرینجر بھائی، مجھے پتا ہے آپ ان کی طرف سے بات نہیں کر رہے، اور یہ بھی بنتا ہے علی اللہ اللہ کا علی. تو اللہ کا علی تو ہم بھی تو ان اللہ و ان اللہ راجعون پڑھتے ہی ہیں نا، کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے. تو اس کو ادھر خاص کرنے کا کوئی سمجھ نہیں آتا. خیر، یہ تھا کلمے پہ تھوڑا سا ایک تجزیہ، اور انشاءاللہ اس پر اسماعیلی آقا خانیوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. شرک سے بچیے. شرک وہ واحد گناہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو تمام گناہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا. تا قیامت اس کے اندر جلنا پڑے گا، دوزخ کی آگ کے اندر جلنا پڑے گا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیے، یہی ہمارا کام ہے. جی ان کے تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ پھر میں چلتی ہوں یہاں سے. میں مجھے یقین میں نے پتا ہی تھا کہ اسماعیلیوں کا بھی ہوتا ہے وہ کلمہ. یہ تو اسماعیل مجھے نہیں پتا تھا، پہلی بار دیکھا ہے میں نے اسماعیلیوں کا بھی کلمہ ہوتا ہے. یہی میں مزے کی بات بولنے والی تھی کہ جب ایک عام طور پر روٹین میں جب دعا پڑھی جاتی ہے تو کوئی غور نہیں کرتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جب آپ کو کوئی اس طرح کچھ کہتا ہے نا تو پھر آپ تحقیق کرنے نکلتے ہو کہ ارے دیکھو تو صحیح، یہ جھوٹ تو نہیں بول رہی. جب وہ جائے گا اس کو دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ تو کھلا شرک ہے، کیونکہ بچے کو پتا ہے شرک کیا ہوتا ہے. تو تمہاری بات بالکل صحیح ہے ان کے، اور ماشاءاللہ ابھی تمہیں بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ تمہاری بہن علینا نے جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں باتیں کی تمہارے ساتھ. ٹھیک، چلیں جی، اس پر اگر کسی کو سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگر کوئی ڈیبیٹ یا ڈسکشن کے لیے آیا تو ہم دوبارہ سے لائیو پروگرام اپنا کر لیں گے. تب تک کے لیے سیٹرڈے کو ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ مین چینل پر آغا خانزم پر. آغا خانزم ڈیبیٹس پر ہماری صرف ڈیبیٹس لگتی ہیں، یعنی ڈسکشنز لگتے ہیں. تو اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے 1-on-1 ڈسکشنز کے لیے تو انشاءاللہ آغا خانزم ڈیبیٹ والے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اس کے علاوہ آغا خانزم ایکسپوزڈ پر بھی کافی سارے ویڈیوز ایسے ہیں جو ان کی جماعت کے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایکسپوز کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ باطنی دین کو باہر لا رہے ہیں. اس کے لیے آپ سب ہمارے تینوں چینلز کو سبسکرائب کر لی تاکہ کوئی بھی ڈسکشن یا کوئی اہم امپورٹنٹ ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے. علینا جی ایک سوال ہے. جی بھائی بولو. تو یہ قرآن پہ پڑھاتے کیوں ہیں آپ REC میں؟ پھر اس کا کیا لاجک بنتا ہے؟ جو پڑھاتے ہیں وہ پتہ ہے کیا پڑھاتے ہیں؟ بتائیں سننے. جی فیصل ملک بھائی سے میری درخواست ہے، فیصل ملک بھائی سے میری درخواست ہے کہ اگر ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو لنک دیا ہے، آپ کائنڈلی آ جائیں اور پروف کر دیں ہمیں غلط ہے. فیصل بن ملک بھائی ہمارے ریورڈ بھائی ہیں، وہ آپ کو نہیں بول رہے. فیصل ملک جی اگر ٹھیک ہے جی وہ آپ کو نہیں بول رہے. جی ان کے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو REC کی کلاسز میں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ مکمل قرآن نہیں ہوتا. سورہ نور جو ہوتی ہے نا، آیا نور، جس میں سے وہ اپنا امام خروچ کر نکالتے ہیں کہ ابھی اس لائن میں بھی امام ہے، اس لائن میں بھی امام ہے، یہ دیکھو بتی کا ذکر ہوا، دیکھو یہ نور کا ذکر ہوا. تو اس کو گھما پھرا کر انہوں نے بچوں کو بچپن سے ہی برین واش کرنا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں امام آ جائے، نور آ جائے، ہدایت آ جائے، امام لفظ آ جائے تو تم سمجھ جانا کہ یہ آغا خان ہے. تو یہ بچوں کو برین واش کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہیں یہ لوگ، اور اسٹارٹنگ میں کبھی نہیں بتاتے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ علی اللہ والا ہے. یہ نیکسٹ لیول ہے. جب آپ معرفت کی سیکنڈ لیول پہ پہنچیں گے، جب آپ یہ بات مان لیں گے کہ ہاں امام نور ہے، اس کے بعد سیکنڈ لیول پہ جب آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ علی صحیح اللہ جو کلمے میں ہوتا تھا.
اور آغا خان نے اس کو ریپلیس کروایا علی اللہ سے. تو علی صحیح اللہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اب ان کی کتابوں میں ہائر گریڈز کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کیوں اتنی لائن کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ پوری کیوں نہیں پڑھائی جاتی اِنَّا نَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَىٰ سے؟ آدھی آیت کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ جب سورہ یاسین آیت نمبر 12 جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَىٰ سے اور ختم ہوتی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ تک، تو پھر اس کو کاٹا کیوں گیا اور REC میں اتنا کیوں پڑھایا گیا؟ اطیع اللہ و اطیع رسول پڑھاتے ہیں، وہ بات کی جو ہے وہ آیت ساری ختم کر دی ہے سورہ نساء آیت نمبر 56. تو کیوں کی ہے؟ یہ قرآن میں سے ہی مینیپولیٹ کرنے کے لیے، قرآن میں سے ہی کاٹ کے چھانٹ کے بچوں کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ قرآن میں سے ہی ان کو ٹریننگ ملے کہ قرآن تو ہے ہی امام. اب جب آپ سمجھ نہ آئے تو مجھے دوبارہ پوچھو. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بولتا قرآن ہے، امام بولتا قرآن ہے، یہ تو ہم نے ہی بہت سنا ہے. REC میں جائیں تو یہ ہمیشہ ہی پڑھاتے تھے، یہ تو میں مانتا ہوں. تو بولتا کب ہے وہ؟ اس نے قرآن بولا کب ہے؟ تو کوئی لاجیکل اسماعیلی کبھی سوال نہیں پوچھتا اس بارے میں، ایک عام اسماعیلی کبھی نہیں پوچھے گا. تمہیں پتہ ہے لاجیکل اور عقل مند اسماعیلی کی ڈیفینیشن کیا ہے اسماعیلزم میں؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم سب سے کامل مومن تب ہو کہ اگر تم امام پر سوال نہ کرو، تم کامل مومن ہو جاؤ گے. تم نے اندھا اعتبار کر لیا، امام کے ظاہری جامے کو نہیں دیکھا، تم نے امام کے گرین شارٹس کو نہیں دیکھا، تم نے امام کی جو ہے وہ شرٹ لیس بیلی کو، وائٹ بیلی کو نہیں دیکھا، تم نے ان کو ڈانس کرتے نہیں دیکھا، تم نے ہر چیز اگنور کی. وہ شراب بیچ رہا ہے، وہ جو مرضی کرے، تم نے ہر چیز کو اگنور کر کے تم نے اس کے اندر کے نور کو بس سمجھ لیا نا، تو تم کامل مومن ہو، تم سچے مومن ہو. اور جہاں تم نے سوال کیا وہاں پر تم جو ہے وہ مسلح بن گئے، تم جو ہے وہ اسماعیلزم سے نکل گئے، خارج ہو گئے، امام کی بیعت توڑ دی. یہ کانسیپٹ ہے. تو اسماعیلیوں کو ٹرین ایسا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سوال آتا بھی ہے نا تو وہ 4 لوگوں کو دیکھ کے چپ ہو جاتے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مجھے کہیں کہ ابھی تو مومن نہیں رہا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ اس طرح ہوتی ہے کلٹ ٹریننگ. کلٹ کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے، خاموشی سے فالو کرو. اور ایک دو سوال ہے آخری. ایک سوال تھا ابھی شفا سے متعلق ہے. آغا خان 3 کے ٹائم پہ آغا خان 3 جو بات واٹر تھا وہ بیچتے تھے ایز آبی شفا. تو آغا خان 4 کیا کرتے ہیں؟ یا نلکے کا پانی بیچتے ہیں یا کون سا پانی ہے یا نہ، تو کیا مطلب کون سا پانی ہوتا ہے وہ؟ دیکھو آغا خان 3 جو تھے نا وہ اپنی ہر چیز بیچتے تھے، اپنا کپڑا لے کے، اپنے نہانے کا پانی لے کے، ہر چیز. وہ کیونکہ ایک طرح کی انیشیل ٹریننگ تھی امام کو اوتار ماننے کی، امام کو علی ماننے کی، امام کو مظہر ماننے کی. تو اس کے لیے ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اس کو اتنا کوئی گرا دو جماعت کو، ان کو ذہنی اتنا پسماندہ کر دو کہ وہ تمہاری ہر چیز کی عبادت کریں. تو اس لیے اس نے کیا کہا کہ میرا نہانے کا پانی جو ہے نا وہ بھی تمہارے لیے تبرک ہے. تو وہ ایک طرح کی انیشل ٹریننگ تھی کہ تم میرا پانی بھی خریدو گے. تو سلطان آغا خان بہت بڑے ماسٹر مائنڈ ہوا کرتے تھے اور اسی چیز کے لیے اس نے اپنا وزن تک بیچا. وزن کے حساب سے سونا بھی خریدتا تھا اسماعیلیوں سے. اس نے اپنا نہانے کا پانی بھی بیچا، وہ اپنے کپڑے بھی بیچتا تھا، ہر چیز. ایون کہتے ہیں کہ وہ جس گلاس میں پانی پیتا تھا وہ گلاس بھی اپنا اس نے بیچا ہوا ہے. وہ بھی میں آج آرٹیکل دیکھ ہی رہی تھی. تو وہ اپنا جھوٹا مگ، جھوٹا برتن بھی بیچتا تھا. تو یہ اس کی عادت تھی. اب اتنا پیسہ جمع ہو گیا اور جماعت اتنی اچھی طریقے سے برین واش ہو چکی ہے کہ ابھی کے کریم آغا خان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسماعیلی آٹو پہ چلے گئے. آپ کو پتہ ہے آٹو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک مشین کے آگے کھڑے ہوئے ہو اور آپ کو نٹ ٹائٹ کرنے پہ لگایا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، آپ کو پیچھے سے کوڑے پڑ رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ نٹ ٹائٹ کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا وہ کوڑے پڑنا بند ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں آٹو ہونا. اب اسماعیلی جماعت آٹو پہ چلی گئی ہے. اب ان کو نہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ امام کو پیسے دیں گے. یہ ہے ٹریننگ. اور کریم آغا خان اپنا کچھ بھی نہیں بھیجتے. کروز کنٹرول. بالکل صحیح. ٹھیک ہے این کے تمہارے سوال کمپلیٹ ہوئے بیٹا؟ جی چلو ٹھیک ہے. اور ایک اور جو ہوتا ہے وہ چھاٹے کا پانی کیا ہوتا ہے؟ وہ چھاٹے کا پانی پھر کون سا ہوتا ہے؟ دیکھو
وہ تو ہمارے جو رحیم بلوانی بھائی ہیں انہوں تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے، نلکے کا پانی ہوتا ہے، ٹیپ واٹر، چھانٹے کا پانی. کہاں گئے رحیم بلوانی بھائی؟ اس کا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ مطلب جماعت خانوں میں زیادہ تر جو ہے وہ یہ جو منرل واٹر کی بوٹلز آتی ہیں آج کل تو وہ یوز کی جاتی ہے، ورنہ اس سے پہلے جماعت خانے کے نلکے کا پانی ہی استعمال ہوتا تھا اس میں. اور پھر کہتے ہیں کہ جو مکھی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر نادی علی پڑتا ہے، نادی علی پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر اس پانی کا چھانٹا دیا جاتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے. اور اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی. بہرحال پانی بھرتے ہوئے بھی ان کو خود ہی دیکھا ہم نے کہ وہ بوٹلز میں سے جگوں میں سے بھر کے لاتے تھے. جب جماعت خانے میں مطلب ابھی کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت وہ بھر رہے ہوتے تھے. تو ہم تو خیر کافی چیزوں میں انوالو تھے، تو سب سے پہلے آ کر جو ہے ساری چیزیں کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ایون یہاں تک تو بہن ابھی آپ جو بات کر رہی تھی اس کو میں تھوڑا سا لے کے چلوں کہ میں کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں اسماعیلیوں کے اندر، میں سب کا نہیں کہتا ہوں کہ سب ہیں، پر کچھ ایسی ہیں جو ایون نئے کپڑے خریدتے ہیں نا تو وہ بھی اپنے امام کے فوٹو پہ لگاتے ہیں، پر اس میں صرف شرٹ لگاتے ہیں کہ ہمارے کپڑوں میں بھی برکت ہوگی، یہ ٹچ ہو گیا اس کے فوٹو سے. تو مطلب یہاں تک جہالت کا عالم ہے کہ یہ مطلب سینس ہی سمجھ میں نہیں آیا. تو ہاں وہ ابھی کچھ جیسے دن پہلے ایک دوست ملا پرانا، تو اس نے مجھے کہا یا علی مدد، تو میں نے کہا وعلیکم السلام. تو اس کو پتا ہے میں کنورٹ ہو گیا ہوں، تو مجھے کہتا ہے کہ جو ہے بہت گنہگار ہے تو، مطلب بہت گناہ ملے گا تجھے، علی سے دشمنی کر رہا ہے تو. میں نے کہا علی سے دشمنی نہیں کر رہے ہم، ٹھیک ہے، مدد صرف اللہ کی ذات سے مانگو، ٹھیک ہے نا. علی بھی اللہ کے ایک بندے تھے، انہوں نے بھی مدد اللہ سے مانگی، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تو علی سے ہم دشمنی نہیں کر رہے ہیں، پر آپ جو کر رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. بھائی وہ مانے کیا بات کو؟ بالکل بھی نہیں مانے. نہیں تو علی کا دشمن بن گیا ہے، تم یہ بن گئے ہو، تم وہ بن گئے ہو. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ ایسا کہہ رہے ہو، بہرحال ایسا ہے نہیں، آپ اس کو اسٹڈی کرو. اب اسٹڈی کرنے کو بھی راضی نہیں ہے، نہیں بھٹک گئے ہو تم. کہا اچھا. میں آپ کو نا ایک ابھی مجھے ایک پکچر ریسیو ہوئی ہے، میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو. ابھی جائیے کہ نہیں 2 منٹ، میں ذرا اس کو اسکرین پہ لے آؤں. مطلب یہ تو ان کا حال ہے، پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے. کدھر گیا؟ اوکے. مطلب آج کے پروگرام میں جو شامل ہوئے نا وہ ذرا فیضیاب ہو جائیں آج کی پکچر سے. کون سا اسماعیلی کہتا ہے ہم شرک نہیں کرتے؟ یہ لو بھائی، یہ ہو رہا ہے. پکچر انجوائے کیجئے. پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم امام کی پوجا نہیں کرتے، ہم امام کی عبادت نہیں کرتے. اب اس میں ذرا چیزیں گنیے. یہ جیسے پوجا کی تھالی ہوتی ہے، کوکنٹ، اگربتی، پتہ نہیں کیا رکھا ہے، دیا، پیسے. یہ تو ہندو کرتے ہیں، یہ تو سب ہندو کا سامان ہے، ہندو استعمال کرتے ہیں پوجا کے وقت. تو یہ ہندوؤں سے تو بھائی ہندو، جنریٹ ہوئے یہ لوگ سارے. تو یہ آغا خان جو ہے وہ ابھی کیا ہندوؤں کا بھگوان بن گیا ہے کیا؟ ہندوؤں سے ہی نکلے سارے یہ. یہ ایکچولی اچھا ریلز کے اندر بھائی الٹی آتی ہے ایسی پکچر دیکھ کے. میرے بھائی الٹی نہ کرو، کام پہ لگو، بیچارے اسماعیلیوں کو بچاؤ. یہ کن چکروں میں پڑ گئی یہ لوگ. چلے جی اس نایاب پکچر کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی پکچرز آپ کو ہے نا وہ ہر جگہ نہیں ملتی ہیں، یہ بڑی چھپے ہوئے اسماعیلیوں کی وال سے نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.